बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। हम आज दो ख़बरों पे डिस्कशन करेंगे जो अहम ख़बरें हैं। एक तो कल कराची से डॉक्टर रियाज जो थे, जो कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर हैं, जस्टिस तारिक जहांगीरी केस में भी वो देख रहे हैं उनको कि वो डिग्री उनकी जाली है, असली है। उस कमेटी के सिंडिकेट मेंबर हैं। उनका अगवा और फिर लापता होना और फिर बाजियाब होना और फिर उनका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मतलब मीडिया टॉक करना। और दूसरा जो है 3 दिन पहले जो आर्मी अफीसर रैंक के लोग टीटीपी तालिबान ने अगवा कर लिए थे, उनको गैर मशरूत तौर पे आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक रिहा कर दिया गया है। बात करते हैं पहले जो है गंडापुर टीटीपी ग्रुप जो है, इसके हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं कि पुख्तूनख्वा के बाद इलाकों में हमारे जो ये इलाके हैं, डेर इस्माइल खान, बनो, करक, हांगू, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, यहाँ पे तालिबान जो है वो बाकायदा रात को गश्त करते हैं और सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होती। अंधेरा होता है तो उनकी हुकूमत कायम हो जाती है, सुबह होती है तो यहाँ पे गंडापुर सरकार की हुकूमत होती है। ये गंडापुर मतलब अमीनुल्लाह गंडापुर। और ये जो ग्रुप है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जब इन पर तनकीद ज़्यादा हो गई तो इन्होंने ओपनली पुलिस को हिदायत दी कि आप फौरी तौर पर इनके दफातर को सील करें, इनको अरेस्ट करें, और जो वर्दियाँ पहन के लोगों को तंग कर रहे हैं या गश्त कर रहे हैं, इस तरह के नामालूम लोग जो है उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया गया। ज़्यादातर लोगों को गिरफ़्तार किया गया। उनके बाद कहा गया कि यार ये गुड तालिबान है, बैड तालिबान है। गुड बैड दोनों पे हाथ डाला गया और गिरफ़्तारियाँ हुई। उसके बावजूद फिर ये लोग जो हैं सरगर्म हैं और आर्मी ऑफिसर्स को, लोगों को, प्रोफेसर्स को, स्कूल टीचर को, मतलब ऐसे लोगों को अगवा करते हैं जो अपने मुतालिबात फिर ये रख देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ को रिहा कर दो, और ये मुतालिबात सामने रख लेते हैं। खैर 3 दिन पहले लाची डेर इस्माइल खान से जो कर्नल खालिद, उनके भाई असिस्टेंट कमिश्नर कंटोनमेंट बोर्ड आसिफ, और नादरा के फ़हद, ये तीनों भाई थे। अपने वालिद, इनके वालिद प्रिंसिपल थे जो वफ़ात पा गए थे, मस्जिद में बैठे थे। फातिह खानी में आपको पता है कि पठानों के एरिया में या ज़्यादातर हर जगह पे ऐसा ही होता है कि 3 दिन फातिह खानी होती है। हमारे एरिया में तो ज़्यादा दिन होती है, 8-10 दिन भी चलती है, मगर 3 दिन इस्लामी तरीका है, 3 दिन जो है वो फातिह खानी होती है। और ये जो आए थे तीनों अपने वालिद की फातिह खानी के लिए मस्जिद में बैठे थे, लोग काफ़ी तादाद में मौजूद थे। तालिबान का एक झुंड आया, जिनमें टीटीपी गंडापुर ग्रुप जो बताया जा रहा है, उनका एक झुंड आया तालिबान का, और उन्होंने इनको उठा के मोटरसाइकिलों पे आए थे, असलहा उनके पास था, इनको बिठाया और अपने साथ लेके गए। अपने साथ ऐसे इलाके पे लेके गए कि वहाँ से इन्होंने फौरी तौर पे 2 वीडियो रिलीज़ की, एक कर्नल खालिद की और दूसरी वो भी 30-32 सेकंड की वीडियो थी, और दूसरी उसके भाई की वीडियो जो कंटोनमेंट बोर्ड के असिस्टेंट कमिश्नर है, उनकी वीडियो इन्होंने जारी की। और उन्होंने दोनों ने, कर्नल खालिद ने और हुकूमत के ठिकानों से काफ़ी दूर आ चुके हैं और तालिबानों की तहवील में हैं। हमारी हुकूमत से और अपने बाला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द तालिबान के जो मुतालबात हैं वो मान लें, ताकि हमें रिहाई मिल सके। और साथ अपने ख़ानदान और दोस्तों से ये गुजारिश है कि सोशल मीडिया के ऊपर या इधर उधर ज़्यादा शोरिया और बातचीत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाला हुकाम से ये दरख्वास्त करें कि इनके मुतालबात मान लिए जाएँ, ताकि हमें जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए। कंटोनमेंट बोर्ड के आसिफ ने, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उन्होंने वीडियो रिलीज़ की। उसमें उन्होंने कहा कि हम महफूज हैं, हम तालिबान के यहाँ हैं, तालिबान की तहवील में हैं, और इनके जो मुतालिबात हैं उनको मान लिया जाए। तालिबान की तहवील में है और पाकिस्तान के एरिया से बहुत दूर आगे आ चुके हैं, जहाँ पे हुकूमती अमलदारी नहीं है। इस वक्त हमारी हुकाम बाला से यही दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द तालिबान के मुतालबात मान लिए जाएँ, ताकि हमें जल्द अज जल्द रिहाई मिल सके और हम अपने प्यारों के साथ मिल सकें। साथ ही अपनी फैमिली से, दोस्तों, रिश्तेदारों से सबसे यही गुजारिश है कि सोशल मीडिया वगैरह पे या बाकी कहीं पे भी ना जाएं, सिर्फ हुकाम बाला से बार बार यही दरख्वास्त करें कि हमारी जानों के लिए जल्द अज जल्द तालिबान के मुतालबात को मानें, ताकि हमें रिहाई मिल सके। सोशल मीडिया पे जो है कोई कंपेन वगैरह ना की जाए, बस हुकाम आला तक हमारी बात पहुंचा दी जाए, ताकि हमें जो है हम रिलीज़ किया जाए। अब 3 दिन गुजरने के बाद आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। इसमें आईएसपीआर जो थी, एक तो इस खबर को जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है उसने कवर किया था, क्योंकि इसमें फ़ौज से रिलेटेड लोग थे जो अगवा किए गए थे, और सीनियर लोग थे जो कंटोनमेंट बोर्ड वगैरह के। तो फ़ौज इसमें लगी हुई थी, और कबायली अमायदीन जो वहाँ पे जरगे के सरबराहान हैं उनसे बातचीत की, सूबाई हुकूमत से बातचीत की, और बड़े अच्छे तरीके से उनसे गैर मशरूत तौर पे ये कबायली अमायदीन जो है
ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں پہ لے کے جاتے ہیں, کہاں ان کا ڈیرے ہیں, کہاں ہیں, کیونکہ یہ اس علاقے میں رہتے ہیں اور ان کے مشران ہیں, ان کو سب کو پتہ ہوتا ہے ان ایریاز کا. تو وہ باقاعدہ بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں, وہ سارے گئے ان کے پاس, اور غیر مشروط طور پہ کرنل خالد کو, ان کے بھائی جو نادرا میں ہیں اور جو اسسٹنٹ کمشنر ہے نادرا میں جو ہے وہ فہد ہیں, اور ان کے بھائی اسسٹنٹ کمشنر جو کنٹونمنٹ بورڈ ہے آصف, ان کو تینوں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا, اور وہ بھی غیر مشروط طور پہ. اب کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ غیر مشروط طور پہ ہے, مگر ہم نے جو ویڈیوز دونوں دیکھی ہیں ان میں وہ دونوں مطالبہ یہی کر رہے تھے, ویڈیوز میں بیان کر رہے تھے. پیچھے طالبان کھڑے تھے, اسلحہ کھڑے 3-4 لوگ کھڑے تھے, اور وہ ان کے سامنے جو ویڈیو بیان دے رہے تھے کہ ان کے مطالبات فوری طور پہ مان لیے جائیں. تو اب مطالبات ان کے جو بھی تھے, مگر جو بتایا جا رہا ہے کہ غیر مشروط طور پہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے. آیا ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں, نہیں مانے گئے ہیں؟ قبائلی و معاہدین نے ان کی جو مدد کی ہے کس طریقے سے کی ہے, یہ تو آئی ایس پی آر نے اپنی پریس ریلیز میں بتا دیا ہے کہ یہ غیر مشروط تھی. مگر پھر بھی ایک سوال گنڈاپور حکومت پہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ حکومت ہے, ہم دیگر اداروں کی بات نہیں کرتے. وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جس کی حکومت ہے وہ اداروں کے ساتھ بیٹھے کہ یار اس پورے گند کو صاف کرنا ہے. جب تک آپ صفائی نہیں کریں گے, جب تک آپ ان لوگوں کو اپنے جو آپ کے اربن ایریاز ہیں, رورل ایریاز ہیں, جو آپ کے کنٹرول میں ایریا ہے, اگر اس طرح یہ لوگ ویڈیو بیان لوگوں سے دلواتے رہیں گے, وہ بھی سینئرز آفیسر سے, کہ ہم ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ پاکستان کی ریٹ نہیں ہے, تو یہ اچھا موضوع نہیں لگ رہا, اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, صوبائی حکومت کی, کہ وہ وفاق سے رابطہ کرے, اس سے مدد مانگے اور اداروں سے مدد مانگے, اور مل بیٹھ کے ایک طریقے سے ایک پروگرام بنائے اور اس چیز کا خاتمہ کرے. کیونکہ یہ چیزیں جب تک اس صوبے میں ہوں گی تو یہ دیکھیں کس لیول پہ جرگہ کے جو عمائدین ہیں, جو مشران ہیں, وہ گئے ہیں. تو یہ تو ہائی پروفائل کیس تھا, اس لیے یہ جلدی 3 دن میں چھوٹ آئے. اس طرح کے ہزاروں کیسز جو ہیں وہ ان رپورٹڈ جو ہے وہ ہوتے رہیں گے. اور جس ملک میں ایسا ہوتا ہے, جس صوبے میں ایسا ہوتا ہے, وہاں پہ بدامنی ہوتی ہے, وہاں پہ اگر اس طرح کا طالبان کا راج ہوتا ہے تو یہ بہت مشکل ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو, وہ صوبہ آگے جائے, وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو. وہاں پہ کاروباری لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ کاروباری لوگ جو ہیں ان کو پھر بتے کی درخواستیں آتی ہیں, کہ چیٹ آتے ہیں, ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے, ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو ان چیزوں پہ صوبائی حکومت کو وفاق کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, تاکہ یہ چیز جو ہے یہ کنٹرول کی جا سکے, اور دہشت گردی کی اور ٹی ٹی پی کو اس کی روک تھام ہو سکے. دوسری نہایت ہی اہم خبر جو ہم نے کل رات کو لیٹ آور میں ڈسکس کی تھی, ایک تو جسٹس طارق جہانگیری جو ہے, ان کے پاس بڑے اہم کیس تھے, جو 3 قومی اسمبلی کے حلقے تھے, مسلم لیگ نون کے اسلام آباد سے, جن پہ فارم 47 اور جس پہ کمشنر بھی بولا تھا کہ 70 ہزار کی لیڈ سے جو لوگ جیتے ہیں. سابقہ کمشنر جو تھا, جن کو گرفتار کر لیا گیا بعد ازاں, کہ اس میں جو ہے قاضی فائد عیسیٰ اور الیکشن کمیشن ملوث ہے, اور 70 ہزار لیڈ سے جو جیتے ہیں, جو امیدوار جیتے ہیں, ان کو ہرایا گیا ہے. تو وہ کیسز تھے, وہ 3 حلقے تھے, وہ جسٹس طارق جہانگیری کے پاس تھے. اور اس میں سب سے اہم جو بات تھی کہ جسٹس طارق جہانگیری جس ٹریبیونلز میں تھے, تو انہوں نے 2-3-4 ہیئرنگ جب کی, تو حکومتی جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, جو بولتے ہیں کہ ہم پاس ہوئے ہیں, اور جو قومی اسمبلی کے ممبر ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں, ان کو بتا دیا گیا سیدھا کہ آپ فارم 45 لے کے آئیں اور جمع کرائیں. اور تمام تر پارٹیوں کو بتا دیا گیا, مگر حکومت کے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ پاس ہوئے ہیں, آپ کے پاس فارم 45 ہیں, وہ لے کے آئیں. اس پہ جو ہے یہ امیدواروں نے, تینوں جو قومی اسمبلی کے امیدوار تھے, انہوں نے درخواستیں ڈال دی کہ یہ کیس بڑی جلدی سن رہا ہے اور ڈائریکٹلی فارم 45 کا مطالبہ کر رہا ہے. تو یہاں سے تھوڑی سی کنفیوژن بھی پیدا ہو گئی, حکومت کو ڈر بھی ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر چیف جسٹس عمر فاروق نے ٹریبیونلز کو کام سے روکا بھی, ان کے خلاف درخواستیں بھی آئی, اور جسٹس طارق جہانگیری ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خطے بھی لکھے. اور یہ وہ جج ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میرے بیڈ روم میں کیمرے لگے ہیں, خفیہ کیمرے لگے ہیں. اب بیڈ روم میں خفیہ کیمرے لگے ہیں, تو اس کی تو ڈیفینیٹلی اس نے خط لکھنا تھا, کیا کرنا تھا. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف جو کمپین چلی کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے, اور یہ کمپین باقاعدہ لانچ کی گئی اور چلائی گئی, اور اس پہ زیادہ زور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ورکر, سوشل میڈیا ورکر نے جو ہے وہ کمپین چلائی, 6 جج کے خلاف چلائی, مگر طارق جہانگیری کو جعلی ڈگری پہ بڑا آڑے ہاتھوں لیا. وہ ان کے خلاف جو ہے پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی کہ ان کو کام سے روکا جائے, ان کی ڈگری جعلی ہے. اور وہاں پہ دوسرے نمبر پہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہاں پہ ریفرنس باقاعدہ ان کے خلاف دائر کر دیا گیا, جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف. اب کل رات جو ہے, اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے جج نے, چیف جسٹس نے, اور سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے, اصلی ہے, اور ان کو ہٹانا ہے نہیں ہٹانا ہے. مگر اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کل رات جو ہے ڈاکٹر ریاض احمد جو ہیں, وہ کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ ممبر بھی ہیں, پروفیسر ہیں, وہ لاپتہ ہو گئے, اپنے گھر سے نکلے تھے,
اور پھر ان کی وائف نے جو ہے وہ میسیجز ڈالے اور پھر انہوں نے اس سے پہلے ٹویٹس بھی کی تھی. ایک پورا تھریٹ تھا ٹویٹس کا, جس میں ایک معروف قانون دان ہیں جو صحافی بھی ہیں, بڑے اچھے تجزیے کرتے ہیں, معز جعفری, ان کو بھی ساتھ ٹیگ کیا ہوا تھا. تو ان کی پھر ٹویٹ سے بھی یہ خبریں آگے آ رہی تھی اور بعد ازاں ان کو تھانے لایا گیا. تھانے میں پھر ان کی ویڈیو چلی. وہ ویڈیو میں صحافیوں نے سوال بھی کیے کہ آپ کو کیوں لایا گیا, کیوں اٹھایا گیا, کس جج کے معاملے میں اٹھایا گیا. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جسٹس طارق جہانگیری کے معاملے میں. جب وہ پھر ریلیز ہو گئے لیٹ آور میں تو 11 ساڑھے 11 بجے پھر انہوں نے صحافیوں کے ساتھ اوپنلی جو ہے وہ ایک ویڈیو پیغام بھی دیا بڑا, اور پھر دوبارہ انہوں نے ویڈیو پیغام دیا جس میں انہوں نے کھل کے کہا کہ جو ہے سنڈیکیٹ کا ممبر ہوں اور انفیئر مین کا کیس ہے. انفیئر مین کا کیس ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بغیر بتائے جو ہے وہ فیصلہ کر دیں, یہ فیصلے ایسے نہیں ہوتے, آپ کو بلانا پڑتا ہے. جسٹس جہانگیری کو بلانا ضروری تھا. مجھے میٹنگ کا 3 بجے کہا گیا تھا, مجھے مختلف تھانوں میں گھمایا گیا, مجھے میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنے دی گئی. اور یہ جو ایکسٹرنل پریشر ہے اور انٹرنل بھی پرابلمز ہیں, مگر جو ایکسٹرنل پریشر ہے ہم پہ بیرونی دباؤ جو یونیورسٹی پہ ہے کہ سب کچھ کراچی میں آ جاتا ہے اور ہمیں دھمکایا جاتا ہے, یہ ساری باتیں جب انہوں نے کی ہیں تو اس سے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی, ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہوئی کہ یار یہ ڈاکٹر ریاض احمد جو ہیں یہ سنڈیکیٹ ممبر بھی ہیں, اس کمیٹی میں اس نے بیٹھنا بھی تھا جو انفیئر مین کا کیس دیکھ رہی ہے اور اس کے خلاف اس کے بغیر جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا. کل انہوں نے یہ انکشافات بھی کیے تھے کہ میں سنڈیکیٹ کا ممبر ہوں, میری رائے نہیں لی گئی, اس بندے کو بلایا نہیں گیا. انفیئر مین میں ہم لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو. جسٹس طارق جہانگیری کو بلایا نہیں گیا. اور جب رات کو اس نے انکشافات کیے تو ابھی سنڈیکیٹ ممبر جو کراچی کے ہیں جتنے بھی سینٹ تھا ان کا, انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کی ڈگری جو ہے وہ منسوخی کے لیے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا کہا ہے, فیصلہ کیا ہے. ان کی انرولمنٹ جو ہے وہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور منسوخ کرنے کا تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے. اور ایک باقاعدہ اب یہ جو ہے یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ جائیں گی آگے, اور اب فیصلہ کرنا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے, کیونکہ یہ بھی ایک بیچ میں ایک کیس آ گیا ہے, ایک اہم چیز بیچ میں آ گئی ہے کہ ایک سنڈیکیٹ ممبر ہے, آیا اس کی رائے کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس سنڈیکیٹ ممبر کی اس کوئی رائے لی جائے گی, اس کی باتوں کو جھانچا جائے گا, تبھی کیس کیا جائے گا. ورنہ آلموسٹ تو جو سنڈیکیٹ ممبرز ہیں, جو سینٹ ہے کراچی یونیورسٹی کی, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو یہ آلموسٹ ان کے خلاف ہی جا رہا ہے, اپنا جسٹس جہانگیری کے خلاف, کیونکہ ان کی ڈگری منسوخ کرنے اور انرولمنٹ منسوخ کرنے کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے, فیصلہ کر لیا گیا ہے. اب آگے فیصلہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے. مگر ہماری نظر میں جو آلموسٹ ہے جو فیصلہ ہے وہ تو ہو گیا ہے, کیونکہ ابھی کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ ممبرز نے ایک ممبر کے بغیر جو ہے ایک پورا فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کی ڈگری منسوخ کی جائے اور انہیں جو ہے ان کی انرولمنٹ جو ہے کہ کینسل کر دی گئی ہے. تو یہ بڑا اہم کیس تھا. جو ڈاکٹر ایاز صاحب ہیں وہ انسانی حقوق کی تنظیم کے ساتھ بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں. 2017 میں بھی اریسٹ ہوئے ہیں, 2018 مئی میں بھی ان کو اریسٹ کیا گیا تھا, گرفتار کیا گیا تھا اور پھر ان کو ریلیز کیا گیا تھا. تو یہ ایک مؤثر آواز ہیں جو کراچی میں یہ جگہ جگہ پہ اٹھاتے ہیں اور ان کی اپنی ایک سوچ ہے اور اپنی ایک آواز یہ آواز اٹھا لیتے ہیں اکیلے. اب اتنے پورے گروپ میں سنڈیکیٹ ممبرز میں 10-12-15 ممبرز ہوں گے, 8 ممبر تو یہ بتا رہے ہیں موصوف کہ ان کی ہی چلتی ہے جو کراچی یونیورسٹی سے باہر ہیں. انہوں نے پھر وزیر اعلیٰ پہ بہتان لگایا کہ ان کی وجہ سے یہ پوسٹ پونڈ ہوا. پھر بعد میں جو ہے میٹنگ ہوئی اور یہ جو ہے پورا کیس بنا دیا گیا جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری کے خلاف. اب ایسا لگ رہا ہے جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں, اگر یہی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اگر انہی کے دور میں اگر یہ 1.5 ماہ میں جسٹس طارق جہانگیری کی کیس کا فیصلہ ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, جو لگ رہا ہے کہ 9 ستمبر کے بعد ہی ہوگا, اگر اس دوران ہوتا ہے تو جسٹس طارق جہانگیری جو ہے ان کی نوکری اڑ جائے گی اور ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بن جائے گا, پھر ان پہ کیس چلے گا اور ان کی ڈگری جعلی قرار دے دی جائے گی. آگے دیکھتے ہیں اگر پھر یہ کیس تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نئی چیف جسٹس جو آتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جو 12 سپٹمبر کو امریکہ سے آئیں گے, جو امریکہ کے دورے پہ ہیں, تو پھر اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ کارروائی تھوڑی ڈیفرنٹ ہو. مگر ان حالات میں جسٹس طارق جہانگیری کا بچنا, کیونکہ وہ ایک پورے اس میں ابھی آ گئے ہیں, ایک چکرویو میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کا ابھی جانا جو ہے وہ اٹل ہے, ان کا ٹھہرنا جو ہے وہ ابھی کم ہو گیا ہے. باقی دیگر معاملات جو چل رہے ہیں اس ٹائم پہ عدلیہ کے, اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس ٹائم پہ عدلیہ خود بھی ڈیوائیڈ ہے, خود بھی جو ہے وہ ایسے پروسیس میں ہے
کہ وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی. جسٹس طارق جہانگیری جو ہے ایک اہم کیس میں بھی انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ٹریان وائٹ کیس میں بھی چارج شیٹ جمع کرائی تھی اور اس کیس کو اڑا دیا تھا. تو وہاں پہ بھی آپس میں اختلاف ہیں, اور جب ان کے خلاف درخواست گئی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کہ ان کو کام سے روکا جائے, تو وہاں پہ بھی جب ان کے اختلافات ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جسٹس طارق جہانگیری کے ساتھ کیا ہوگا. تو انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.